حقیقت سمجھانے میں زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، زندگی ایک چیلنج ہے۔ میں اپنا ایک تجربہ سناتا ہوں۔ ایک زمانے میں یورپ بار بار جاتا تھا، اب تو بہت زمانے سے نہیں گیا اور نہ جانے کے دل چاہتا ہے۔ برطانیہ انگلینڈ کے ایک سفر میں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں برٹن کا ایجوکیشنل سسٹم کو گہرائی سے سمجھوں، کہ مجھے تھوڑی دلچسپی ہے ایجوکیشن کے معاملے سے، تعلیم کے معاملے سے۔ اللہ نے میری ایسی مدد کی کہ وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا۔ بہت اچھی گفتگو ان سے رہی اور ایجوکیشن کا موضوع چھڑ گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں کے جو ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو برٹن کے لیڈرز تیار کرتے ہیں، میں ان اداروں میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت آسانی سے میں اس کو مینیج کرتا ہوں۔ وہ تو ممبر پارلیمنٹ تھی اور اتفاق سے پارلیمنٹ کی جو ایجوکیشن کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے۔ تو وہاں ایک نیٹ ورک ہے اسکولوں کا، گرامر اسکولوں کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ یہاں کے لیڈرز، پرائم منسٹرز، ممبرس آف پارلیمنٹ، سینئر پالیسی میکرز، وہ گرامر اسکول میں ہی پڑھ کر نکلتے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے وہاں لے کر جاؤں۔ انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لے لیا اور میں ایک بہت خصوصی مہمان کے طور پر وہاں میرا استقبال کیا گیا۔ میں کیمپس میں جب گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ادارے میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی۔ گرلز کا ادارہ بالکل الگ، سپریٹ بلڈنگ، سپریٹ انٹری، سپریٹ ایگزٹ۔ بوائز کا انسٹیٹیوشن بالکل الگ، دونوں کے درمیان ڈسٹینس۔ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ، مجھے اس کی امید بالکل نہیں تھی کہ انگلینڈ میں لیڈرز تیار کرنے والا ادارہ کو ایجوکیشن سے محفوظ ہوگا۔ اور لڑکیوں کا ڈریس انبلیویبل، لڑکیاں گھٹنے کے تقریباً 2 بالش نیچے تک کا ان کا اسکرٹ، فلی کورڈ لڑکیاں۔ یہ کیا بھائی؟ یہ انگلینڈ میں گرامر اسکول کا لڑکیوں کا یونیفارم ہے۔ لیڈی ٹیچرز ایسا دور سے دیکھنے میں لگے کہ جیسے یہ برقع پہنے ہوئے، لمبا گاؤن۔ آپ بوائز اسٹوڈنٹس کو چھوڑیے، گرلز کے کیمپس میں میڈ سرونٹ بھی سب لیڈیز۔ مردوں کو اندر میں نے تو دیکھنا یاد نہیں، کوئی پیون، کوئی چپراسی، سب لیڈی آیاز۔ انتہائی پاکیزہ ماحول۔ میں بلا تکلف
ग्रामर स्कूल के लिए ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि पाकीज़ा माहौल। फिर वो मुझे एक बॉयज़ सेक्शन में लेकर गए। हाँ, प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हुई, मैडम प्रिंसिपल से। वो तो नन मालूम हो रही थी, जैसे क्रिश्चियन नन होती है। बॉयज़ सेक्शन में लेकर गए। बॉयज़ सेक्शन में भी इंतहाई महज़्ज़ब लड़के, कोई छिछोरापन नहीं, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन। और उसके प्रिंसिपल ऐसे जैसे चर्च के फादर हों। काफ़ी डिस्कशन रहा उनसे। उनसे मैंने ये जिक्र छेड़ा कि सर, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट देयर वोंट बी एनी को एजुकेशनल सिस्टम इन योर इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कहा कि इसके पीछे डीप थिंकिंग है हमारी पॉलिसी मेकर्स की। वो ये कि बच्चे और बच्चियों के जहन को मुंतशिर नहीं होने देना चाहिए, उनके दामन पर धब्बे नहीं लगने चाहिए, उनका कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए ताकि वो आगे चलकर ग्रेट ब्रिटेन को लीड कर सकें, कौम की क़यादत कर सकें। अगर उनकी तवज्जो बढ़ गई तो फिर वो डिग्री ले लेंगे, इम्तिहान पास कर लेंगे, लेकिन वो कौम की क़यादत नहीं कर सकते। अब मैं दूसरा पहलू बयान करना चाहता हूं ब्रिटिश सिस्टम का। मैंने अपने मेज़बान लॉर्ड नज़ीर से पूछा कि ये तो ग्रामर स्कूल ब्रिटिश लड़कों के लड़कियों के लिए है, एशिया के बच्चे जो लाखों की तादाद में रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन मुल्कों के बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं? उन्होंने कहा वो जाल फैला हुआ है पूरे मुल्क में, कहीं भी जाकर देख लीजिए। मैं ये बताना भूल गया कि ब्रिटिश कानून के मुताबिक ग्रामर स्कूल के 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई बार खोलने की इजाज़त नहीं, कोई शराब खाना खोलने की इजाज़त नहीं, कोई क्लब खोलने की इजाज़त नहीं, कोई पफ खोलने की इजाज़त नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, ताकि बच्चे और बच्चियां स्कूल आते जाते कहीं वो बार में न चले जाएं, कहीं वो क्लब में न चले जाएं। निगरानी में उन बच्चों को लाया जाता है, निगरानी में उन बच्चों को पहुंचाया जाता है। और हमारे आपके बच्चे जो लंदन में रहते हैं, ग्लासगो में रहते हैं, बोस्टन में रहते हैं, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उनके स्कूलों का इतना गंदा हाल है कि बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ कोई पाबंदी नहीं, वहाँ सब में को एजुकेशन है। एक बल्कि को एजुकेशन से आगे बढ़कर एक डेस्क पर एक लड़का बैठता है, एक लड़की बैठती है। हद यह है कि हॉस्टल्स के अंदर बाथरूम भी लड़कों और लड़कियों के एक साथ हैं। पूरी कोशिश है कि इन मुल्कों के लड़के और लड़कियां पढ़ न पाएं, आगे बढ़ न पाएं। चुनांचे अगर आप इंग्लैंड के दौरे पर गए हों या यूरोप के और मुल्कों में आपने देखा हो तो बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चे और बच्चियां हाई स्कूल तक पहुंचते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक।
اس کی وجہ یہ ہے کہ 10th اسٹینڈرڈ تک پہنچے بغیر، اس کو پاس کیے بغیر وہاں کسی کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نہیں مل سکتا، تو وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اس کے آگے ہمارے بچے بہت کم پڑھ پا رہے ہیں، وہاں بہت کم، ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں، کیریکٹر کرپٹ ہو رہا ہے، ایک ایک لڑکے کی 10 گرل فرینڈس ہیں، ایک ایک لڑکی کے 12 بوائے فرینڈس ہیں۔ ویکینڈس میں، سنڈے اور سیٹرڈے میں بچوں اور بچیوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت کوئی لڑکا سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے سیٹرڈے نائٹ میں۔ آپ ذرا سوچئے قوموں کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے، نوجوانوں کی کن نزاکتوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ سائیکالوجی کے علم میں دنیا میں سب سے آگے جرمنی ہے۔ یہاں اگر سائیکالوجی کے پروفیسر اساتذہ موجود ہوں تو وہ آسانی سے میری بات سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے سائیکالوجسٹ نے اپنی تحقیق کے ذریعے اس بات کو لکھا ہے کہ 13 سال سے 19 سال کی عمر میں، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، 13 to 19، اس ایج میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے برین میں ایک نئی ونڈو کھلتی ہے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں، ایک میڈیکل سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے۔ ایک ونڈو کھلتی ہے جس کو کہتے ہیں لو ونڈو، جس میں ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے، ہر لڑکے کے دل میں ایک ارمان آنا شروع ہوتے کہ کوئی میری ہو اور میں کسی کا ہوں۔ ہر لڑکی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے کہ کوئی میرا ہو اور میں اس کی بنوں۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ خدا نے بڑی حکمت کے تحت انسانوں کے اندر دوسرے جذبات اور ڈیزائرز کے ساتھ ایک یہ بھی تمنا اور خواہش رکھی ہے، اور ٹھوکریں لڑکے اور لڑکیاں اسی عمر میں کھاتے ہیں، غلطیاں اسی عمر میں کرتے ہیں، تجربہ نہیں ہوتا، ریپرکشنز کو جانتے نہیں، کانسیکوینسز کو نہیں سمجھتے، انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور یہ میں بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں، جب موبائل اس قدر عام نہیں ہوا ہوگا شاید، اب موبائل پر پورنوگرافی دیکھنا، بلو فلمیں دیکھنا، خراب پروگرام دیکھنا بچوں اور بچیوں تک کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ زمانہ اسکول اور کالج چلانے والوں کے لیے بہت چیلنجنگ ہے، اور میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ میں یہ موضوع یہاں پر اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے عقلی اور تہذیبی شعور سے اچھی امید ہے۔ کو ایجوکیشن کی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ یہ نا تجربہ کاری ہے، یہ انگاروں سے کھیلنا ہے، یہ اپنے بچوں اور بچیوں پر وہ بوجھ ڈالنا ہے جس کے وہ ہرگز متحمل نہیں۔ بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے کیریکٹر کو پاک دامن رہنا چاہیے، ان کی توجہ کو مرکوز رہنا چاہیے، کیونکہ یہی بچے اور بچیوں کی اوپر معاشرے کو آگے لے کر چلنے کی ذمہ داری ہے۔ ملک کیسا بنے گا، معاشرہ کیسا بنے گا، یہ تو بچوں اور بچیوں کی نسل ہی طے کرے گی۔
ایک آئیڈیل ایجوکیشنل سسٹم کی امت کو اور ملک کو اور انسانی برادری کو ضرورت ہے، تلاش ہے ایک آئیڈیل ایجوکیشنل سسٹم، ایک کمپریہنسو ایجوکیشنل سسٹم جس میں اخلاقی قدریں بھی ہوں اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ بھی ہو، سائنٹیفک ایجوکیشن بھی ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور آج انسانیت کے شفیق پروردگار نے 2 کتابیں لکھ کر ہم کو اور آپ کو دی ہیں، 2 کتابیں۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، ایک صفت امر ہے، الا لہ الخلق والامر، دوسری صفت خلق ہے۔ اللہ نے اپنی صفت امر سے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید، اور صفت خلق سے جو کتاب لکھی ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کائنات، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ سورج اس کتاب کی ایک آیت ہے، چاند اس کتاب کی ایک آیت ہے، ستارے اس کتاب کی آیات ہیں، زمین و آسمان اس کتاب کائنات کی آیات ہیں، پہاڑ، پودے، پیڑ، دریا، ہوائیں، کیڑے مکوڑے، چرندے، پرندے، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کائنات کی آیات ہیں جو اس نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے۔ جس دن وہ تعلیمی نظام واپس آ جائے گا جن میں دونوں کتابوں کا علم ہوگا، کتاب کائنات کا بھی اور کتاب ہدایت کا بھی، تب ایک مکمل ایجوکیٹڈ شخصیت وجود میں آئے گی، تب ایک مکمل ایجوکیٹڈ وصول میں آئے گی۔ میں نے آپ شروع میں سورہ رحمان کی آیت پڑھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پہلے اللہ نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنی صفت امر سے لکھی ہے، اس کے بعد اس کتاب کا ذکر کیا ہے یا اس کتاب کے ایک حصے کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے۔ یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم، اس کا فرق یورپ نے مسلط کیا ہے۔ اسلام نے دین اور دنیا کی ڈولیٹی کو ختم کر دیا تھا۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، مشوروں کو قبول کرنے کے لیے کھلا دل و دماغ بھی ہے۔ اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ یا تو آپ اپنے یہاں اتنا جامع قسم کا کوئی تعلیمی نظام قائم کریں، یا اگر کہیں اور پہلے شروع ہو چکا ہے تو اس کو مضبوط کریں۔ جب تک ایک بہت پڑھی لکھی مگر مہذب تربیت یافتہ، آپ دیکھیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یعلمہم بھی کہا گیا اور یزکیہم بھی کہا گیا۔ نہ خالی یزکیہم کافی ہے، نہ خالی یعلمہم کافی ہے۔ یہ وہی یزکیہم کا مفہوم ہے جس کو کل میں تربیت کے لفظ سے
جس کا مذاکرہ کر رہا تھا. تعلیم و تربیت، دلوں کو اللہ سے تعلق ہو، دلوں میں اللہ سے محبت ہو، نمازوں میں جان اور دھیان ہو، شوق ہو نمازوں کا. ایک ہوتا ہے ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ فرض ہے. یہ نماز اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہے. اللہ سے صرف قانونی رشتہ کافی نہیں ہے، اللہ سے محبت بنا رشتہ ہونا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان صرف قانونی رشتہ کافی نہیں ہے، محبت بنا رشتہ مطلوب ہے. یہ چیزیں اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے اساتذہ کے اندر بھی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ جذبات ہونے چاہیے، یہ فہم ہونا چاہیے، یہ سمجھداری، یہ شعور، یہ ادراک اور یہ حساسیت ہونی چاہیے. یہ بلند سطح کے مضامین ہیں. آپ کی سطح بلند ہے، اس لیے اس امید پر میں آپ کے سامنے میں نے ذرا اونچی سطح کی بات کی ہے. میں اپنے بچوں اور بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات پر مبارکباد اور دیتا ہوں اس آپ کی رابطہ کمیٹی کو کہ آپ نے نان مسلم بچیوں اور بچوں کو بھی ایوارڈ دیا ہے. یہ نہایت ضروری قدم ہے. اس ملک میں مختلف مذاہب اور دھرموں کے ماننے والے لوگوں کے درمیان خلوص و محبت کا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہتر مقام بنائیں، اس ملک کے اندر کی کمزوریوں کو دور کریں. خدا کرے کہ آپ کی خدمات کا دائرہ اور وسیع ہو اور مختلف اور ادارے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھیں. میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، دل و جان سے مبارکباد دیتا ہوں، نیک تمنائیں اور پرخلوص خواہشات پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے معمولی طالب علم کو یہ موقع دیا. اللہ آپ کے رتبے بلند کرے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.